मुबारक ज़िंदगी में कितने शहादत के वाक़यात हुए। शहादत का मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद है, ये याद रखिएगा। जो हुसैन इब्न अली को जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया है, ये कोई कम नहीं है। पूरा ख़ानदान जो है उन्होंने दीन की खातिर कुर्बान करवाया। आज हम उसका तस्करा करते हैं और पूरी दुनिया के लोग फ़ख्र से उनका तस्करा करते हैं, क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ मौजूद हैं। लेकिन उनकी कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी ज़िंदगी को सामने रखना कि उन्होंने किस खातिर जो है अपनी जान निछावर की, दीन की खातिर। जान चली गई, सजदे को नहीं छोड़ा, जान चली गई, कुरान को नहीं छोड़ा। ये उनकी ज़िंदगी है। आज उनके साथ मोहब्बत का इजहार तो करते हैं, लेकिन ना नमाज की फ़िक्र, ना कुरान की फ़िक्र, ना दीन की फ़िक्र, और कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। हुसैनी कहना बड़ा आसान है, हुसैनी बनना जो है ये बड़ा मुश्किल है। हुसैनी कहलवाना सिर्फ ये काम नहीं देगा, हुसैनी बनना जो है अल्लाह के यहाँ ये मकबूल होगा। कि ताकि नमाज न जाए, जान चली जाए लेकिन नमाज न जाए। जान जाती है तो जाए, कुरान न जाए। ख़ानदान लुटता है तो लुटे, अल्लाह का दीन न ख़त्म हो। ये हुसैनियत है और ये 10 मुहर्रम उल हराम का पैगाम है। ये नहीं है कि उनके ऊपर पानी बंद किया गया। तो आज हम भी क्या करें, दूसरी तरफ से पानी का एहतमाम करते हुए सबीलें लगवाएं। मुस्लिम को, किसी एक मुसलमान को एक गिलास का पानी पिलाना ये बहुत सवाब का काम है। आप याद रखिए, किसी एक मुसलमान को जो प्यासा हो ना, आप उसको पानी पिलाएं, ये बहुत बड़ा अजर सवाब का काम। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना, ये बहुत बड़ा अजर रखता है। बल्कि रिवायत के अंदर यहाँ तक आता है कि अल्लाह रब्बुल जलाल कल क़यामत वाले दिन उसको शराब तहूरा पिलाएंगे और उसको आब कौसर नसीब फरमाएंगे, जो ऐसा पानी होगा जिसके बाद प्यास नहीं सताएगी इंसान को, जो भूखे को, जो प्यासे को पानी पिलाता। ये अजर सवाब है। लेकिन ये सिर्फ नहीं है कि एक दिन या चंद दिन इसका एहतमाम किया जाए और उसके बाद इसको छोड़ दिया जाए। ये तो आप साल के 12 महीने अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, अपने घर के बाहर जो है आप वो फ़िल्टर लगवाएं ताकि लोग भरें, यकीनन आपको सवाब मिलता रहेगा। और ये इतना अजर सवाब का काम है कि न ख़त्म होने वाला, आपकी ज़िंदगी के बाद भी इसका सवाब आपको पहुँचता रहेगा। लेकिन मखसूस दिनों के अंदर मखसूस लोगों की तरह इसका एहतमाम करना, ये अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे के ख़िलाफ़। तो इसलिए अहले इस्लाम का ये वतीरा रहा है कि वो शहादत को नेमत समझते हैं। शहादत को नेमत समझा जाता है, अक़लन भी शरीयतन भी, दोनों एतबार से। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में कितने शुहदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला, उनसे आपकी कितनी मोहब्बत थी कि उहद के मैदान के अंदर उनके साथ कैसे मामला किया गया, उनकी लाश का मुसला किया गया, उनके नाक को, कानों को काटा गया, आज़ा को काटा गया, यहाँ तक कि उनके कलेजे को, दिल को निकाल कर उसको चबाया गया। कितनी मजलूमाना उनकी शहादत। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी उस पर मातम करना, उस पर गिरबान को फाड़ना और इन तमाम चीज़ों का होना जिसको गम की अलामत समझा जाता है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से साबित नहीं है। हाँ, किसी के चले जाने पर, किसी के जाम शहादत नोश करने के बाद जो उसकी जुदाई का सिलसिला होता है वो तो गम होता है, लेकिन गम का इजहार इस सूरत में नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में इन चीज़ों से मना किया है। तो इसलिए ऐसे कामों को ज़रूरी समझना और इन कामों के अंदर मशगूल होना, ये दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें हैं। तो हमने दीन इस्लाम को लेना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आशूरा के दिन का रोज़ा रखो। हम बजाय रोज़ा रखने के हम दूसरा एहतमाम करें, जितनी मर्ज़ी अच्छा काम करें, लेकिन इमामुल अंबिया के कौल का मुकाबला तो कोई अमल नहीं कर सकता ना। तो इसलिए अगर हम सच्चे जो हैं मुहम्मदी हैं, सच्चे आशिक रसूल हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी अपने सामने रखें और उन जैसी मोहब्बत करनी होगी। अहले बैत से भी मोहब्बत, सहाबा से भी मोहब्बत। कई अहले बैत से मोहब्बत करते करते सहाबा की कराम की तौहीन करते, और आज कल भी ऐसे मजालिस का एहतमाम होता है, खुसूसन इन दिनों के अंदर मुहर्रम उल हराम के पहले आशरे के अंदर
ایسے مجالس کا اہتمام ہوتا ہے جس میں سر عام صحابہ کرام کی شان پر تبرہ کیا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس کے اندر جو ہے وہ گستاخیاں کی جاتی ہیں. تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کو فروغ نہیں دینا, ہم نے نفرتوں کو فروغ نہیں دینا, ہم نے محبتوں کو بانٹنا ہے. صحابہ بھی ہمارے ہیں, اہل بیت بھی ہمارے ہیں. ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی پیار ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی پیار ہے, حضرت سیدنا عثمان سے بھی پیار ہے, سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے بھی ہمیں پیار ہے, سیدنا حسنین کریمین حسین ابن علی اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ہمیں پیار ہے. اور ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں اور ان چیزوں کی طرف ہم توجہ کریں. اور یاد رکھیے گا, ہم غیروں کے طریقوں پر چلیں گے تو کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ حشر. فقہا فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ مسئلے کی جو بات بیان ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ علماء کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو. یہ علماء کا دین نہیں ہے, یہ کرو نہ کرو یہ دین اسلام ہی بتلاتا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے کہ یہ چیز کرو یہ چیز نہ کرو, اس چیز سے رک جاؤ اس چیز پر عمل کرو. یہ ہمارے لیے معیار ہماری جانیں نہیں ہیں, ہمارے آباء و اجداد نہیں ہیں, یہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ پاک نے ہمیں بار بار قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا, وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں اس کو پکڑ لو, اور جس چیز سے منع فرمائیں ان سے اپنے آپ کو روک دو. یہ معیار ہونا چاہیے, یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے. تو غیروں کے طریقوں پر نہیں چلنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو. اگر نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا, برے لوگوں کے ساتھ مشابہت ہوگی تو اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. اگر ہم یہود و نصارہ کی نقالی کریں گے, ان کے طریقے کو اپنائیں گے, ان کی چیزوں کو ہم اپنائیں گے, فخر محسوس کریں گے, تو ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ. لیکن ہمارا طرز عمل, ہماری زندگی صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر گزاریں گے, نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً جو ہے کل قیامت والے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ. تو اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہو. عام طور پر اللہ پاک نے آپ کو لباس دیا ہے, کسی بھی رنگ کا ہو آپ پہن سکتے. آپ سفید رنگ کا پہنیں, آپ آسمانی رنگ کا پہنیں, آپ براؤن رنگ کا پہنیں, کالے رنگ کا پہنیں, کسی بھی رنگ کا آپ لباس پہن سکتے ہیں, لیکن عورتوں کے ساتھ مشابہت والا کپڑا نہ ہو. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی رنگ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی سب سے افضل رنگ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین وہ سفید رنگ تھا. تو اس کو زیادہ پہنا جائے, اس کے علاوہ دوسرا پہننا بھی جائز ہے, لیکن محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر ان کپڑوں کے پہننے سے علماء فرماتے ہیں, فقہا فرماتے ہیں کہ ایسے کپڑوں کے پہننے سے اجتناب کیا جائے, کیونکہ یہ دوسروں کے ساتھ اس کی مشابہت لازم ہے اور اس کو غم کی علامت سمجھتے, اور یہاں تک اس کو سوگ والا عشرہ بنایا جاتا ہے کہ اس عشرے کے اندر کوئی نکاح بھی نہیں کیا جاتا. ان کی دیکھا دیکھی ہم اہل سنت والجماعت کی جو عوام ہے وہ بھی ان کاموں کے اندر پڑ گئے ہیں. ہم بھی پڑھ چکے ہیں ان کاموں میں کہ شادی نہیں کرنی. بھائی کیوں؟ یہ محرم کا پہلا عشرہ ہے. شرعی طور پر یاد رکھیے گا کہ کسی کے وفات پا جانے سے, کسی کی شہادت کی نعمت پر فائز ہو جانے سے اس دن کسی خاص عمل کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار صرف شریعت کو حاصل ہے, یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شادی ہوئی تھی وہ بھی 8 محرم الحرام کو ہوئی تھی, اور ایک روایت کے مطابق ان کی 9 محرم الحرام کو جو ہے شادی ہوئی تھی. تو شادی کرنا کوئی منع نہیں ہے. ان طریقوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے, غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. ہم نے مشابہت ایمان والوں کے ساتھ کرنی ہے, مشابہت صحابہ کرام کے ساتھ کرنی ہے, مشابہت دین اسلام پر چلنے والوں کے ساتھ کرنی ہے. کسی اور غیروں کے ساتھ, کسی دین سے بیزار لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم نے یہ مشابہت اختیار نہیں کرنی. تو شہادت نعمت عظمیٰ ہے, سب سے بلند و بالا یہ نعمت اللہ کے نزدیک, اور یہ ایسی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار فرمایا
روایت کے اندر آتا ہے, مشہور روایت ہے, لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کر دیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کر دیا جاؤں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خواہش کا اظہار فرمایا ہو وہ خواہش کوئی عام ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے عظیم خواہش تھی, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین ابن علی کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے, شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حسین ابن علی اس دن جو ہے وہ شہید ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ دین اسلام کی خاطر. تو اسی لیے عزیزان گرامی, محرم الحرام کا یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم حسینی بنیں, ہم نمازی بنیں, ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والے بنیں. ہاں, دین اسلام اسی چیز کا نام ہے. حسین ابن علی شہید ہو گئے, نماز نہیں چھوڑی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, نماز نہیں چھوڑی. محرم کا پہلا دن فاروق اعظم کی یاد میں, اور محرم الحرام کا 10 تاریخ جو ہے خصوصی طور پر حضرت حسین ابن علی کی یاد میں. لیکن دونوں کا طرز عمل ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے, یہ اختیار کرنے کی بات ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس بدبخت نے ابو لؤلؤ فیروزی نے وہ خنجر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا, تو جیسے ہی وہ خنجر ان کے جسم پہ لگا, اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے الفاظ کہتے اللہ اکبر. جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو فوراً برچھا مارا, اس کے بعد کوئی چیخنے چلانے کی آواز نہیں ہے, خون بہنے لگا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس وقت جو فکر تھی وہ اللہ کی عبادت کی تھی. فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو پچھلی صف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, ان کو یوں پکڑ کر اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا کہ جان جا سکتی ہے لیکن نماز نہیں جا سکتی. یہ اہتمام تھا ان کے نزدیک دین اسلام پر چلنے کا, نمازوں کا اہتمام کرنے کا یہ اہتمام تھا ان کے نزدیک. آج ہو جائے نا میرے ساتھ, آپ کے ساتھ ہو جائے, تھوڑی سی تکلیف, کوئی چیز ڈنک مار, کوئی تھوڑی سی تکلیف, جسم سے خون نکل جائے, ہم چلائیں, بلبلا اٹھیں, عبادت کی طرف توجہ نہ ہو, اپنی جان کی پڑ جائے. ادھر دیکھیں, برچھا لگا, اور وہ زہر آلود خنجر جس پر زہر لگا ہوا تھا, تیز دھار خنجر جس نے جسم کے کئی حصوں کو کاٹ دیا تھا, اور جسم سے خون فوارے کی طرح پھوٹنے لگا, نکلنے لگا. لیکن اس وقت بھی انہیں فکر تھی تو نماز کی تھی, نماز کی. یہ ہمیں پیغام محرم دیتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی نمازیں زندہ ہو جائیں, ہم دین پر چلنے والے بن جائیں, حسینی بن جائیں, قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں کہ میرے کام, وہ دنیا کے کام وقتی طور پر رکتے ہیں تو رک جائیں, میں نے رب کے حکم کو پورا کر دیا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر اس نظریے اور اس جذبے کے ساتھ اپنے کاموں کو نظر انداز کر کے رب کے کاموں کو اختیار کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے, یقین جانیے اللہ پاک ہمارے ان کاموں کے اندر بھی جان ڈال دیں گے, اس کے اندر برکت ڈال دیں گے. ہم ذرا قربانی کر کے تو دیکھیں, وہ جان کی قربانی دے گئے, ہم وقت کی قربانی تو کم از کم دینے والے بن جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے نماز کو نہیں چھوڑنا. کھیتی باڑی کر رہا ہوں, اللہ اس میں برکت دے, اور اللہ برکت یوں دے گا کہ جب اللہ کے حکم کی باری آئے سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف متوجہ. اگر مسجد سے آپ دور ہیں تو کوئی بات نہیں, مسجد سے دور ہیں کوئی بات نہیں, گھر سے دور ہیں کوئی بات نہیں ہے, جہاں پر بھی ہیں وہاں وضو کا اہتمام کریں اور نماز پڑھنا شروع کریں. گھروں کے اندر ہیں تو مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ جو ہے حب صحابہ ہے اور یہ حب اہل بیت ہے. یہ صحابہ سے محبت ہے اور یہ اہل بیت سے محبت ہے کہ ہم اسی طرح ہر عبادت کو کرنے والے بن جائیں. یہ تو نماز ایک مثال ہے, بلکہ زندگی میں ہر کام جو ہے اس کو قربانی سمجھتے ہوئے رب کا حکم پورا کرتے ہوئے اس کو ادا کرنے والے بن جائیں. اور یہی حسینیت, دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کربلا کے اندر قربانی دی گئی نا, ہر قربانی کے بعد دین زندہ ہوتا ہے. وقت کی قربانی دیں گے دین زندہ ہوگا, جان کی بھی قربانی دیں گے تو دین زندہ ہوگا. یہ دین کے ان کے پھولوں کی آبیاری کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینی ہوگی, اپنی جانوں کی قربانی دینی ہوگی. تو یہ طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سامنے رکھتے ہوئے کرنی ہے.
غیروں کے طریقوں پر نہیں چلنا، غیروں کے طرز عمل پر نہیں چلنا۔ اب سادہ لوگ ہمارے مسلمان، سنی مسلمان بھائی، وہ بھی وہی عمل کرتے ہیں جو ان کا طرز عمل، ان سے بھی اپنے آپ اجتناب کیا جائے۔ باقی ثواب ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا، وہ آپ سال کے 12 مہینے میں ہر ہفتے کے اندر پلا سکتے ہیں اور ان کا اکرام کر سکتے ہیں، لیکن چند دنوں کے لیے یہ کام کرنا اور اس کو عبادت سمجھنا اور اس کو دین کا ایک جز سمجھنا اور اس کے اہتمام کو ضروری سمجھنا اور اس کے اہتمام نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہنا، یہ زیادتی ہے اور یہ شریعت کے خلاف بات ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے محرم الحرام کا احترام کرنا ہے اور حسینیت کا جو نعرہ ہے اس کو اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم